क्वेश्चन। तो हम सर फर्स्ट पर से जी फर्स्ट आया हुआ था व्हाट इज वाइट नॉइज। ये आज अभी हम भी जो हम आज पढ़ने लगे हैं इसके अंदर ये टॉपिक है जी। हमारा हेडिंग है जी नॉइस कंट्रोल। आवाज शोर को, सॉरी आवाज पे शोर ही कहना चाहिए। शोर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? या देखिए, शोर को कंट्रोल करने के बहुत से मेथड्स हैं, जिनमें से कुछ बज़ाहिर बहुत सिंपल हैं और कुछ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। बेसिकली मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नॉइसेस ऐसे हैं जिन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं और उनका ताल्लुक हमारे लोकल, हमारे कल्चर से, रवायत से, मज़हब से, कुछ यूँ की चीज़ों से। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ओरल एक रवाज है, और वो रवाज क्या है, जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ भी बहुत बहुत से लाउड स्पीकर। मस्जिद में इतने नमाज़ी नहीं होते जितने वहाँ पे लाउड स्पीकर होते हैं। ऐसे ही कहीं पे जिसका दिल चाहता है, वो जो मैंने देखा हुआ है सिटी में, एक बड़ा सा ट्रॉलर आता है, उसके ऊपर बहुत से लाउड स्पीकर लगे होते हैं। दो चार लोग उस पर खड़े होके मस्तियाँ कर रहे होते हैं और बहुत सा शोर मचा रहे होते हैं। जहाँ पे कहीं पे खेलें वगैरह होती हैं, वहाँ पे ढोल और धमाका और इस तरह से बहुत सी चीज़ें। ऐसे ही बड़े शहरों में ख़ास तौर पर बहुत से लोग मोटरसाइकिल्स या गाड़ियों के साइलेंसर उतार के मूव कर रहे होते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे शोर पैदा हो रहा है, और ये सब ऐसी चीज़ें जिसको बड़े आराम के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरी है कि कानून साज़ी हो, या अगर कानून मौजूद है तो उस पे अमल दरामद हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकंड, जहाँ पे जी एक ये तो मैंने वो तरीका बताया कि जिसको सिर्फ कानून साज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, इसकी डिटेल अभी आगे आएंगे, कि शोर को खुद कम किया जाए। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपके पास एक साइकिल है, साइकिल बहुत ही पुराना है। आपने उसको, जिसको आम ज़माने में ग्रीस कहते हैं, उसकी चेन को ग्रीस नहीं लगाई। अगर ग्रीस नहीं लगाई है तो उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी। मैंने साइकिल की मिसाल दी है कि सबसे सिंपल मशीन है। तमाम गाड़ियों में, मोटरसाइकिल वगैरह में, हर जगह पे ज़रूरत होती है कि उसके मूविंग पार्ट्स में ग्रीस या मोबिल ऑयल यूज़ किया जाए ताकि उसमें शोर कम से कम पैदा हो। सेकेंड, जिस जगह पे शोर है वो और जहाँ पे लोग हैं, उनके दरमियान में कोई ऐसे बैरियर्स, ऐसे रुकावट लगा दी जाए जो शोर को कम करें। इसकी डिटेल्स अभी आगे आएंगी। और आखिरी, जो कि बहुत कदर महंगा कहना चाहिए, ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जाएँ, वो बंदा जो शोर से मुतासर होता है उसके कानों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस मकसद के लिए। मैंने मिसाल दी थी, आपको याद होगा जब हम गन फायर और तोप के फायर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बात हुई थी कि ज़माना कदीम में ये था कि हमारे पाकिस्तान में शायद अब तो ग़ालिबन ऐसे ही है कि वो सिपाही जो फायर कर रहे होते हैं, उनको उनके कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट उनको नहीं दिया था। लेकिन अमेरिका में या एडवांस कंट्रीज़ अपने फ़ौजियों को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी उनको शोर की आवाज़ कम महसूस होती है। जी, और अब हम इसको हेडिंग वाइज़ लेके चलेंगे, मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ, कि हम किस-किस तरीके से शोर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स होंगे, बहुत से पॉइंट्स होंगे। अब चूँकि सबसे पहले एक्शन ने सवाल किया, तो मैं उसी पॉइंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एक्शन का सवाल ये था कि व्हाइट नॉइज़ के हवाले से कोई क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वो मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं, और अगर कुछ क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट हुए हैं कोई, उनको अगर सेंड कर दें तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। मेरे पास टाइमिंग की खासी शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से मुझे चीज़ों को देखने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई आप मुझे समराइज़ करके भेज दें तो मैं उसको ईज़िली चेक कर सकूँगा। जी, आपका क्वेश्चन यस व्हाइट नॉइज़ के हवाले से। व्हाइट नॉइज़ मशीन्स बनाई गई हैं। ये उस जगह पे रखी जाती हैं, उस जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पे बहुत शोर होता हो। ये उस शोर को अब्ज़ॉर्ब करके और फिर उससे आगे जो आवाज़ पैदा करती हैं वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मीन कि वो चुभती नहीं है, उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत कम हो चुकी होती है और वो प्लेजेंट किस्म की बन जाती है, वो अनप्लेजेंट नहीं रहती है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे बहुत शदीद शोर है और मुसलसल होता है, अगर वहाँ पे ये मशीन यूज़ की जाए
تو وہ اس کو کچھ یوں کی آوازوں میں چینج کر سکتی ہے جیسے فین چل رہے ہیں یا کوئی ہلکا سا میوزک چل رہا ہے، یعنی وہ شور کی آواز کم ہو جائے گی. یہ ہے جی وہ وائٹ نائس مشین کے نام سے، جو اس نائس کو بیریبل اور نارملائز کر دیتا ہے اور اس کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے. یہ تھا جی آپ کے سوال کا جواب. اب چونکہ پوائنٹس آنورڈ اور بھی بہت سے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا تھا لاؤڈ اسپیکرس کے حوالے سے. جہاں اصول جو ہے میں دنیا کی بات کروں گا، دنیا میں اصول یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی جگہ پہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کی جا سکتی ہے اوپن آؤٹ. آپ نے لاؤڈ اسپیکر یوز کرنا ہے تو صرف بلڈنگ کے اندر، فرض کیجیے ایک ہال ہے اور وہ ہال آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں یا مسجد میں، اس ہال کے اندر وہ لاؤڈ اسپیکر ہونے چاہیے. جو جتنے پارٹیسپینٹس ہیں اس کے لحاظ سے آپ اپنی آواز کو مینیج کریں. مجھے ایک شہر میں جانے کا موقع ملا، میں نام نہیں بتاؤں گا جی کون سا شہر تھا، چونکہ وہاں سے ایک بڑے مشہور و معروف خطیب صاحب ہمارے شہر میں تشریف لاتے تھے اور ان کی بڑی دھوم تھی جی، وہ جی خطیب پاکستان اور فلاں اور فلاں. اب بائی چانس جب مجھے وہاں پہ ان کے مسجد میں جانے کا موقع ملا تو ان کی مسجد میں 25 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے تھے اور مسجد میں ظہر کے ٹائم پہ نمازیوں کی تعداد صرف 5 تھی. آپ خود چیک کر لیجیے کہ مسجد کے اوپر لگے ہوئے ہیں لاؤڈ اسپیکر 25 اور نمازیوں کی تعداد ہے صرف 5. تو اس کا مطلب وہ صرف سوائے شور کے اور کچھ نہیں کہہ رہے. جہاں بھی شور کنٹرول ہو سکتا ہے، مسجد کی ضمیر اس لیے دی ہے کہ یہ سب سے اہم ہے ہمارے ہاں ایک ایسی چیز جس کو ماڈل ہونا چاہیے چیزوں کو نارملائز کرنے کا. اگر وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ مل جائیں اور وہی کچھ کرنا شروع کر دیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں. بہرحال اصل چیز ہے قانون سازی، قانون کا پراپر اطلاق. جیسے لاؤڈ اسپیکر کی بات ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جہاں پہ میوزک کنسرٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اور شور ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اور گاڑیوں کے حوالے سے، چونکہ گاڑیاں سیپریٹ ہیں، گاڑیوں کا سیپریٹ ہیڈنگ ہونا چاہیے اور سیپریٹ ہیڈنگ ہی ہے اس میں. غور کیجیے گا کہ چونکہ موٹر سائیکل اور کار میں دو نام لوں گا، باقی بہت سی گاڑیاں ہیں، ہر گاڑی میں ایک سائلنسر لگا ہوتا ہے. اور ابھی تھوڑی پہلے بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگ اس سائلنسر کو اتار دیتے ہیں. جب آپ سائلنسر کو اتارتے ہیں تو شور بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب شور بہت زیادہ ہو جائے تو ظاہر وہ پرابلم کا باعث بنتا ہے اور انتہائی انپلینٹ ساؤنڈ ہوتی ہے جو آتی ہے اس سائلنسر کے بغیر موٹر سائیکل میں. اور نہ صرف یہ ہے کہ گاڑیوں پہ سائلنسر چاہیے، بلکہ ایگزیکٹلی ایک ایسی مشین اویلیبل ہے. سائلنسر نہ صرف شور کو کم کرتا ہے بلکہ یہ جو کاربن کے کمپاؤنڈس وغیرہ نکل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کے انسٹرومنٹس فیکٹریز میں یوز کیے جا سکتے ہیں اور وہ فیکٹری کی چمنی پہ لگائے جائیں گے. جب وہ فیکٹری کی چمنی پہ لگے ہوں گے تو اس کے نتیجے کے طور پر وہاں نہ صرف جو کیٹلیٹک کنورشن ہے وہ بھی ہو سکے گی اور پولوشن کم ہوگی اور ظاہر کے شور کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی. یہ تھا جی گاڑیوں کے حوالے سے. اگر کسی جگہ پہ غور کیجیے آپ کے پاس کوئی جی مثال کے ذریعے لگاؤں، گھروں میں واشنگ مشین ہوتی ہے. اب چیک کیجیے کہ واشنگ مشین کے نیچے کیا لگا ہوا ہے، اس کے نیچے پہیے کس قسم کے. پہیے میٹل کے ہو سکتے ہیں، پہیے ریوالونگ ہو سکتے ہیں، پہیے پلاسٹک کے ہو سکتے ہیں. اگر پلاسٹک کے پہیے لگے ہوئے ہیں واشنگ مشین کے نیچے، جب اس کو موو کریں گے تو اس سے شور کم ہوگا. اگر میٹل کے ہیں تو زیادہ ہوگا. اگر میٹل کے ہیں لیکن ریوالونگ ہیں اور ان کو گریس لگائی گئی ہے تو شور کم ہوگا. یعنی ہم چیزوں کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے کہیں اور پڑھا ہوگا کہ شور وائبریشن سے ہوتا ہے. وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے بھی طریقے ہیں. اگر کسی ایسی چیز سے، ایسی مشین سے جو زمین پہ یا کسی فرش پہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ وائبریٹ کر رہی ہے تو اس میں شور زیادہ نکلے گا. لیکن اگر اس کے نیچے ربر پیڈس یا پلاسٹک کی کچھ چیز ایسی رکھ دی جائیں جو اس کو سافٹ بیس پرووائڈ کر دیں تو اس کی وائبریشن کم ہو جائے گی اور شور کم ہو جائے گا. بولنے کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے فرض کیجیے اب ہم کالج، یونیورسٹی اور اسکولس کی بات کر رہے ہیں.
آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف لوگوں کے بولنے کی اونچا بولنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ اتنا اونچا بولتے ہیں کہ اگر ایک کوریڈور میں 4 کمرے ہیں، فرض کیجیے وہ تیز بولنے والا اور آپ کوریڈور کے 2 مختلف سروں پہ ہیں. اب وہ ایک بندہ اتنی تیز بول رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ اس پورے کوریڈور کی پوری لائن کے باقی تمام کمروں تک جا رہی ہوتی ہے اور باقی لوگ اسے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت سلو بولتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، یعنی اونچا نہیں بولتے ہیں. یہ ہر بندے کی اپنی چونکہ ابلٹیز ہوتی ہیں. میں اگزامپل دینے لگا ہوں، آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے میں بہت بار نام لے چکا ہوں، استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف شکوری دنیا کے لائف سائنسز کے لحاظ سے چند جو گنے چنے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. لیکن آپ جب بولتے ہیں تو آواز یعنی بہت کم آواز میں بولتے ہیں. آپ مجھے تو سمجھتے ہیں سنتے ہیں میری آواز بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز مجھ سے بھی کم ہوتی ہے. یہ اور اس کے مقابلے میں ایک اور ٹیچر، میرے ہی ٹیچر، بہت ہی اچھے ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر محمد یعقوب، ان کی آواز ماشاء اللہ اس طرح سے تھی کہ وہ جب ایک کمرے میں پڑھاتے تھے تو پوری کی پوری کوریڈور میں باقی لوگ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے، انہیں کا لیکچر سنتے رہتے تھے. پہلے یہ ہے جی کہ جہاں پہ ضرورت ہو دروازے ادارے کے اگر شور زیادہ ہے باہر جا رہے ہیں تو اپنے دروازے بند کر کے رکھیں تاکہ شور باہر نہیں جائے اور اتنی آواز میں بولیں جتنی آواز کی ضرورت ہے. اسی کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے فینس کے حوالے سے بات کروں. ہمارے یہاں فینس کئی قسم کے ہیں. ایک تو چھت والا پنکھا ہے، پیڈسٹل فین ہے، اور بریکٹ فینس جو لوگوں نے دیواروں پہ لگائے ہوتے ہیں، اور کولرز، روم کولرز لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر فینس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ فین خریدتے ہیں، بات فین کی طرف آ گئی ایکچولی. ہمارے ہاں لوگ اور خاص طور فیمیل جب بھی کوئی چیز خریدتی ہیں تو ان کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جی ہم نے یہ جو چیز ہے یہ بہت خوبصورت ہونی چاہیے، دیکھنے میں اسے خوبصورت نظر آنا چاہیے. اب جب آپ اپیرنٹ خوبصورتی کی بات کریں گے کہ چیز دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اس میں بہت سی گڑبڑ ہو جائے گی. چونکہ کچھ لوگ، چونکہ بات فین کی چل رہی ہے، بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت فین آپ کو نظر آ رہا ہو، لیکن جب وہ چلے تو ساتھ شور کر رہا ہو تو ظاہر ہے اس کی خوبصورتی یوز لیس ہو جائے گی اگر وہ شور کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اب اگر کسی نے غور کیا ہو آج کل جو نیو کولرز آ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ کولرز جو ڈی سی وولٹیج پہ چلتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے گھروں پہ سولر پینلز رکھے ہوئے ہیں اور ڈی سی وولٹیج کو ڈائریکٹ یوز کرنے والے ڈی سی روم کولرز موجود ہیں. اور اس میں پہلی بات ہے کہ جو فین لگا ہوتا ہے وہ پلاسٹک باڈی کا ہوتا ہے، میٹل نہیں ہوتی. اور نمبر 2 اس میں 3 کی بجائے 5 یا 7 یعنی زیادہ پر لگے ہوتے ہیں. اور ایسے چھت والے ایسے فین بھی اویلیبل ہیں اب اور پروڈکٹ فین بھی اویلیبل ہیں جن میں 3 سے زیادہ پر ہوتے ہیں. تو غور کیجئے کہ اگر پروں کی تعداد زیادہ کر دی جائے اور پنکھے کی رفتار گھٹا دی جائے تو شور کم ہو جائے گا اور سیم اتنی ہی ہوا آئے. اس پہ دوبارہ غور کیجئے کہ یہ کیسے ہوا ہے. ہمارے ہاں جو فین چل رہے ہیں عام روٹین میں میجارٹی لوگوں کے گھروں میں وہ 3 پروں والے ہیں، اور گرمی کے موسم میں ان کو فل سپیڈ پہ چلانا پڑتا ہے. اور ہمارے میں تو معلوم ہے آپ کو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، 8 مہینے گرمی رہتی ہے کم از کم 8 سے 9 ماہ، کم از کم 7-8 ماہ تک فل سپیڈ پہ فین چل رہے ہوتے ہیں جس سے بجلی کا خرچ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور ہیوی مشین ہر اس میں ہوتی ہے، جو موٹر لگی ہوتی ہے وہ ہیوی ہوتی ہے. اگر فین کے پر زیادہ کر دیے جائیں اور ہلکی موٹر یعنی جو زیادہ تیز نہ گھومے بھی استعمال کر لی جائے، اور اگر اس کی باڈی میں بھی میٹل کی بجائے پلاسٹک یوز کر لیا جائے اور فین کی جو پر ہے اس کی شیپ میں تھوڑی سی چینج کر دی جائے، یہ بہت کچھ کرنا پڑے گا اس میں، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آواز آواز بلکہ آواز نہیں، شور کا چاہیے، پنکھے کا شور کم ہو جائے گا، اس کی ساؤنڈ نارمل ہو جائے گی اور ہوا بھی مناسب آتی رہے گی. اب یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے، اب اس میں کمپرومائز کرنا ہے آپ نے بہت سی چیزوں میں. اور پہلی چیز خوبصورتی ہے، صرف خالی خوبصورت دیکھ کے پیر خریدنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
کیونکہ بہت سے نقصان کا باعث ہے. اگر یہ تھا جی آپ لوگوں نے ایک میسج کرنا ہے جی مجھے ایمپٹی میسج جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. ٹائم چونکہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. پریزنٹ یہ خالی پی لکھ کے میسج کر دیجیے گا. جی فین کے لحاظ سے میں نے خاص طور پر ذکر کیا. اب چونکہ میں نے صرف ذکر فین کا کیا ہے، جتنے بھی مشینز ہیں ایڈوانس کنٹریز میں خاص طور پر جو نیو مشینز تیار کی جا رہی ہیں ان سب میں اس چیز کی پروین کی جاتی ہے کہ ان کا نائز کم سے کم ہونا چاہیے. اگزامپل دیتا ہوں، گاڑی کے دروازے کار کی بات کرتے ہیں. جو عام کار ہے اس کے دروازوں میں اسپیسیفک قسم کے ربر کے کنارے آپ کا جگہ لگائے گئے ہوتے ہیں. جب اس کو بند کرتے ہیں تو وہ دھچکے کو ابزارو کرتے ہیں اور شور کی آواز کم آتی ہے. اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ جو کہ گاڑی کو ٹچ نہیں کرتے ہیں، وہ ربر کی پائپنگ وغیرہ یوز نہیں کرتے، ان کی گاڑی کا دروازہ جس بند کریں گے تو وہ کھٹک کے ساتھ زور سے لگے گا اور اچھا خاصا شور پیدا کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شور کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مشینوں کی مینٹیننس کے حوالے سے آپ لوگ بوائز خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی اور ایسے ہی گاڑی کی ٹیوننگ کرانا ضروری ہوتی ہے. ٹیوننگ جب وہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ وہ گریس لگا دیتے ہیں اس کے اندر ہونے والا شور. اور ایون فیمیلس گھروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، گھروں میں جو سلائی مشین ہوتی ہے اس کے اندر بھی آئل لوبریکنٹ آئل جو ہے وہ یوز کیا جانا چاہیے اور جاتا ہے تاکہ شور کی آواز کم ہو جائے. بہرحال یہ کیجیے شور کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے. اب دو اور جو باقی میتھڈ رہ گئے ہیں. ایک میتھڈ یہ ہے کہ جس راستے سے شور آ رہا ہے، جہاں سے شور آ رہا ہے یا شور اور لوگوں کے درمیان میں بیریئر لگا دیے جائے. اب بیریئر بہت سی قسم کے ہو سکتے ہیں. ایون اگر ایک فیکٹری ہے اس کے آس پاس بہت سے درخت لگا دیے جائیں تو وہ درخت بھی جھاڑیاں اور درخت دونوں پودے پلانٹس وہ بھی شور کو کم کر دیتے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک ہے. ایک نمبر دو، بالکل ایسے ہی اگر سیمنٹ کے بنے ہوئے، سیمنٹ مین آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے کالج کے سامنے وہ سیمنٹ کے بیریئر لگائے گئے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیکٹری پہ جہاں شور ہو رہا ہے وہ کس سائز کی فیکٹری ہے، اونچی ہے کم نیچی ہے، اس کے مطابق وہاں پہ چوڑے چوڑے بیریئرز یوں لگا دیے جائیں کہ جدھر کو آواز جا رہی ہے جس طرف لوگ ہے وہ انسٹال کر دیے جائیں بیریئر، تو وہ آواز کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے اور اس طرح سے آواز کی شدت کم ہو جائے گی. کچھ کو وہ ابزارو کر لیں گے اور اس کی شدت کو وہ کم کر دیں گے. یہ بیریئر ساؤنڈ کے سورس کے قریب ترین ہونا چاہیے. اگر آپ ان کو ساؤنڈ سے جہاں ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے وہاں سے زیادہ دور فاصلے پہ لگائیں تو وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. ان کو بالکل وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ شور پیدا ہو رہا ہے. اور یہ تقریباً ہمارے سارے کے سارے بیسکس ٹاپک جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اسی طرح کا ایک اور سمپل طریقہ ہے کہ جہاں پہ فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری ایریا کو شہروں سے باہر ہونا چاہیے اور صرف اس کا صرف پلانٹیشن وغیرہ کر دی جائے تو جو باقی لوگ ہیں وہ شور سے محفوظ ہو جائیں گے. چلو جی اب چونکہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہے. آج نیٹ میں جو اسپیسیفک پرابلم تھی اس سے یہ ساری پرابلم پیدا ہوئی ہے، اس لیے اللہ حافظ فی امان اللہ.